अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 18। लाइपज़िग तारीखी लिहाज से जर्मनी का एक अहम शहर है। रोमियो के दौर में ये जर्मनी का बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था और यूरोप के चंद इल्मी और तहज़ीबी मराकज़ में से एक था। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसका ज़वाल शुरू हुआ। यूरोप में कम्युनिज़्म के ख़ात्मे के साथ ही जहाँ मुल्क की मईशत को झटका लगा, वहीं लाइपज़िग भी इसके असरात से महफूज न रह सका और अर्बन ब्लाइट का शिकार हुआ। खतीब सर पर पी कैप रखे, आंखों पर ग्लासेस लगाए, बबल चबाते किसी माहिर गाइड की तरह कबीर की नॉलेज में ग्रान कद इजाफा करने की कोशिश कर रहा था और कबीर बेजार नज़रों से इसे देख रहा था। तुझे ये मार्केट ही मिली भी मुझे सैर करवाने के लिए, कबीर ने मलामती अंदाज में कहा था। सबर कबीर एहसान अलवी सबर। सबर का फल मीठा होता है, ये कोई आम मार्केट नहीं है। देखो ज़रा इस मार्केट के इर्द गिर्द कितनी तारीखी इमारतें हैं, रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ हैं और यहाँ कराची की तरह मंगल और हफ्ता बाज़ार भी लगते हैं, बिलखसूस ताज़ा सब्जियों और फलों के लिए। खतीब ने लाइपज़िग के मरकज़ में वाक़या इस बड़ी सी मार्केट की सिमत इशारा करते लाइपज़िग मार्केट की शान में कसीदे पड़े थे। मेरे भाई, तू इसकी शान में ज़मीन व आसमान की कलाबे भी मिला दे, तब भी ये बात मेरी अकल से बाहर है कि पाकिस्तान से आए एक शख्स को सुबह सुबह उठाकर तुम ये मार्केट की सैर करवाने लाए हो। कबीर ने पहलू पर हाथ टिकाए इसे घूरा था। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें सैर करवाने नहीं बल्कि हफ्तावार शॉपिंग के लिए आया हूँ। खतीब ने मार्केट की सिमत दौड़ लगाते कहा था। खतीब, तुम मरोगे मेरे हाथ से। कबीर इसके पीछे भागा था। ना चाहते हुए भी कबीर को इसके साथ किचन के सामान की शॉपिंग करना पड़ी थी। सारा सामान खरीदने के बाद वो दोनों एक कैफ़े के बाहर लगी चेयर्स टेबल्स में से एक पर आन बैठे थे। मध्यम मध्यम चलती ठंडी हवा में धुआं उड़ाती कॉफ़ी को एंजॉय करते कबीर ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा था। हंसते मुस्कुराते बेफिक्र लोग, इनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट थे। खतीब इसे बता रहा था कि सितंबर में यहाँ सियाहों का हजूम बहुत ज़्यादा होता है। माजी के बरक्स लाइपज़िग को JFK मार्केटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मनी का सबसे जिंदा दिल शहर कहा जाता है। यहाँ तारीखी मकामात की वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ का ज़ूलॉजिकल गार्डन, ज़ू और फाइन आर्ट्स म्यूज़ियम आउट क्लास हैं। ये सामान अपार्टमेंट छोड़कर हम पहले ज़ू जाएंगे, उसके बाद म्यूज़ियम। खतीब ने अपना तरतीब शुदा प्लान बताया था। कबीर ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। प्लान के मुताबिक सामान खतीब के अपार्टमेंट पर छोड़ने के बाद वो ज़ू के लिए निकले थे। लाइपज़िग ज़ू यूरोप के जदीद तरीन ज़ू में से एक है। यहाँ तमाम जानवरों को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा गया है। इसके बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन्हें मुनफरद बनाते हैं दीगर ज़ू से, और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ गोंद रुआना लैंड है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा इंडोर रेन फॉरेस्ट हॉल है। वो दोनों इस वक्त लाइपज़िग ज़ू के बाहर खड़े थे और खतीब ज़ू की बड़ी इमारत की एंट्रेंस पर बने शेर के चेहरे को देखते कबीर को बता रहा था। इन दोनों के सर पर इस वक्त हुड्स थीं जिन पर ग्लासेस टिके थे। चलो बचपन घूम कर आते हैं, खतीब ने मुस्कुराकर कहा था और कबीर के सामने अपना हाथ फैलाया था और कबीर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया था। अपने अपने बैग्स पीछे कंधों पर टांगे वो बच्चों की तरह दौड़ते हुए दाखिल हुए थे। 3 घंटे के टूर में वो कहीं बोट में बैठे थे तो कहीं लकड़ी के पुल पर से गुजरे थे। हर जगह हदे निगाह तक फैला सब्जा और इर्द गिर्द घूमते फिरते जानवरों के दरमियान से गुजरते वो इन्होंने हर जगह तस्वीरें खींची। जैक्सन के स्टैचू के पास खतीब ने कबीर के बाजू ऐसे पकड़े थे जैसे इस स्टैचू ने 2 बुल्स के सिंग पकड़े हुए थे। एक टूरिस्ट ने इनकी तस्वीर खींची थी। वहां मौजूद टूरिस्ट और मुकामी लोग इनकी हरकतों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आई एम रियली मिसिंग दीनिया, शी शुड हैव बीन हेयर विद अस। अब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। खतीब ने उदासी से मुस्कुराते कहा था। जिंदगी में शायद ये पहला मोड़ था जब दीनिया इनके साथ नहीं थी। वैसे मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है ये सोचकर तुम्हारे और दीनिया के दरमियान मामला ठीक हो गए हैं। कबीर ने फ्रेश जूस का गिलास मुंह से लगाया था। खतीब ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया था।
یہ تو وہ خود ہی جانتا تھا کہ اس کے اور دینیا کے درمیان معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہونے والے تھے۔ وہ دینیا شاہ کو حرف حرف جانتا تھا۔ وہ کبیر کی خاطر اسے معاف کر دینے جیسا کڑوا گھونٹ پی گئی تھی، لیکن اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی وہ کبھی بھولنے والی نہیں تھی۔ اب تم پاکستان آؤ گے تو ہم کوئی ٹرپ پلان کریں گے، کبیر مزید بولا تھا۔ خوب انجوائے کریں گے ہم تینوں، جیسے یونیورسٹی میں کیا کرتے تھے۔ کبیر کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھیں۔ او بھائی بریک لو ذرا، میرا ابھی پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ خطیب نے ہاتھ اٹھا کر گویا کبیر کے پلان پر پانی پھیرا۔ اس کا مطلب تم میری اور دنیا کی شادی پر بھی نہیں آؤ گے؟ کبیر نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تھا۔ شادی؟ کب؟ وہ کچھ حیران ہوا تھا، دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ زری پپھو نے ماما سے بات کی ہے، پتہ نہیں کیوں انہیں اتنی جلدی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ ماں ہیں، انہیں بہتر پتہ ہے ان کی بیٹی کے حق میں کیا صحیح ہے۔ خطیب اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ اب اس کی گہری نیلی آنکھیں سیاہ گوگلز کے پیچھے چھپی تھیں۔ نہ جانے کیوں سینے میں بائیں جانب مدھم سا درد محسوس ہوا تھا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے کچھ نکالا تھا اپنی پاکٹ سے اور منہ میں ڈالا تھا۔ کبیر اب کچھ کہتا اس کے برابر آ گیا تھا۔ وہ شاید اسے مزید کچھ بتا رہا تھا، مگر اب خطیب کو کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے اپارٹمنٹ پہنچ جانا چاہتا تھا، اس لیے اب فائن آرٹ میوزیم کو کسی اور دن پر چھوڑا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، دینیا نے سائقہ کے گلے لگتے اور اسے بکے تھماتے کہا تھا۔ سائقہ NGO میں اس کے ساتھ ہوتی تھیں اور پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں ان کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ آج سائقہ کی بہن کی شادی تھی، وہی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ شکریہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سائقہ نے بکے تھامتے نیوی بلو ایمبرائڈرڈ میکسی میں سادگی سے تیار دینیا کی تعریف کی تو مدھم سا مسکراتے دینیا نے شکریہ ادا کیا۔ سائقہ اسے اپنی فیملی سے ملوا رہی تھی جب اس کے نمبر پر کبیر کی کال آئی۔ اس نے ایکسکیوز کرتے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں تو کیسا رہا تمہارا ٹور؟ سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد دینیا نے دریافت کیا تھا۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی، اسی لیے بینکویٹ میں ابھی زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ ایک خالی ٹیبل پر آن بیٹھی تھی۔ بہترین، بہت بہت انجوائے کیا ہم نے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بچپن لوٹ آیا ہو، اور تمہیں تو بہت ہی مس کیا۔ وہ سارے ٹرپس یاد آ رہے تھے جن پر ہم تینوں ساتھ گئے تھے۔ میں نے خطیب سے کہہ دیا ہے کہ اب وہ جب بھی پاکستان آئے گا ہم ایک ساتھ ٹور پر جائیں گے۔ کبیر شاید خطیب سے مل کر بہت خوش ہوا تھا، خوشی اس کی آواز سے عیاں تھی۔ بہت خوش لگ رہے ہو، دینیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ کافی شور کی آواز آ رہی ہے، کبیر نے پوچھا تھا۔ دینیا نے مختصراً اسے بتایا۔ یعنی میرے بغیر بھی خوب انجوائے ہو رہا ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں تمہیں یاد آ رہا ہوں گا، مگر خسرت ہی رہ جائے گی میری۔ کبیر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو تم بھی تو انجوائے کر رہے ہو بھائی، میری انجوائمنٹ پر آہیں بھر بھر کر ہائے ہائے ڈال رہے ہو۔ دنیا نے ہنستے ہوئے لڑاکا خواتین کی طرح کہا تھا۔ اچھا تو میں نظر لگا رہا ہوں، کبیر نے شاید گردن ہلاتے کہا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے زو ایڈونچر کا بتانے لگا تھا، کیونکہ دنیا اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بھلا اب ان کی عمر تھی زو جانے کی؟ یوں ہی کبیر کی بات پر ہنستے ہوئے اس کی نظر سائقہ کے شانہ بشانہ آتے شخص پر گئی تھی۔ بلیک 3 پیس میں بالوں کو جیل کی مدد سے آگے سے اٹھا کر پیچھے کی سمت بنائے، سنجیدہ اور بردبار تاثرات کے ساتھ وہ دنیا کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر دنیا کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ موبائل تھاما ہوا ہاتھ پہلو میں آن گرا تھا۔ وہ بیٹھتے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یوں لگا تھا جیسے کوئی گولی اس کی گردن کو چیرتی ہوئی ابھی ابھی نکلی ہو، جیسے ہر طرف خون ہی خون ہو۔ گردن پر تکلیف کا احساس اس قدر شدید تھا کہ دنیا کے ماتھے پر نمی ابھر آئی تھی اور آنکھوں میں خوف واضح پڑا جا سکتا تھا۔ دینیا، میٹ مائی فیونسی، سائقہ نے قریب آ کر تعارف کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن دینیا اس کی پوری بات سنے بغیر تیزی سے مڑی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی سمت بڑھی تھی۔ وہ جلد از جلد اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ سائقہ نے حیرت بھری سوانح نظروں سے اپنے فیونسی کو دیکھا جو دروازے سے غائب ہوتی دنیا پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے سائقہ۔ پھر وہ سائقہ سے مخاطب ہوا تھا۔
ذائقہ حیران الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دینیا نے گھر پہنچنے تک خود کو کسی حد تک کمپوز کر لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سب سے پہلا سامنا مومنہ سے ہوا۔ بڑے ماموں کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آواز کو حتی المقدور متوازن رکھا تھا۔ لائبریری میں ہیں، انہوں نے اس کی اڑی اڑی رنگت کو بھاگور دیکھا۔ سب ٹھیک تو ہے دینیا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، اس نے لائبریری کی سمت پیش قدمی کی تھی۔ لائبریری میں داخل ہوتے وہ سامنے سے صوفے پر ہی اسے احسان علوی بیٹھے نظر آتے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی انہوں نے اس کی سمت دیکھا اور مسکرائے۔ انہوں نے محبت سے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ ماموں جان، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے، وہ پریشانی سے بولتی ان کے پاس آن بیٹھی تھی۔ ماموں جان، آپ کو پتہ ہے آج میں جہاں گئی تھی وہاں مجھے سفیر ملا۔ وہ جیل سے باہر آ گیا ہے ماموں جان۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیل سے کیسے باہر آ سکتا ہے؟ اس پر تو کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ دنیا کے لہجے سے بیک وقت پریشانی، خوف، الجھن عیاں تھی۔ دنیا کی بات پر احسان علوی کے مسکراتے لب ساکت ہوئے تھے۔ ان کی طویل ہوتی خاموشی پر دنیا نے الجھن امیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کا ری ایکشن دنیا کے لیے غیر متوقع تھا۔ ماموں جان، آپ کو سن کر حیرت نہیں ہوئی؟ آپ کے تاثرات اتنے نافہم سے کیوں ہیں؟ دنیا نے الجھن امیز لہجے میں دریافت کیا تھا۔ کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں۔ ان کی گہری سنجیدہ آواز پر دنیا تو غیر یقینی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے خلاف فائل کیا ہوا کیس واپس لے لیا ہے۔ وہ مزید گویا ہوئے تو دنیا کی آنکھوں میں حیرت سے زیادہ صدماتی کیفیت ابھری تھی اب۔ لیکن کیوں؟ وہ صرف اتنا کہہ سکی۔ کیونکہ میں مجبور ہو گیا تھا، وہ شرمندہ سے بولے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماموں جان۔ مجبور ہو گئے تھے؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے سفیر کو جیل سے آزاد کروا دیا؟ وہ خفگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی تھی۔ وہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ وہ خفگی بڑی نظر ان پر ڈال کر رخ پھیر کر بیٹھی تو نظر لیپ ٹاپ سکرین پر پڑی۔ اسکائپ پر خطیب آن لائن خاموشی سے ان کی گفتگو دیکھ رہا تھا۔ 1 ڈیڑھ سال بعد شاید یہ سامنا ہوا تھا۔ خطیب کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید آفس میں تھا۔ دنیا نے ناگواری سے رخ پھیرا تھا۔ رشتہ دار نہیں، لیکن قریبی ضرور ہے، وہ مدھم شگستہ آواز میں بولے تھے۔ دنیا نے الجھن امیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ سفیر جرار کے بہت اچھے دوست ولید کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ بولے تو دنیا کے ماتھے پر ابھرتی سلوٹیں سیدھی ہوئی تھیں۔ وہ ولید کو یقیناً نہیں جانتی تھی، لیکن وہ احسان علوی کی خطیب سے محبت دیکھ کر اندازہ کر سکتی تھی کہ انہیں جرار علوی اور ان سے جڑی چیزیں ہستیاں کتنی عزیز تھیں۔ 1 ماہ قبل وہ اپنے آفس میں شفیق احمد کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہونے والی میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ انٹرکام پر ان کی سیکرٹری کی کال آئی۔ سر، کوئی ولید صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ دوسری طرف سے انہیں بتایا گیا۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر لمحہ بھر کو سوچا اور چند لمحے لگے تھے ان کو یاد کرنے میں۔ اچھا، ولید آیا ہے، ہاں ہاں بھیجیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جرار کا دوست تھا نا ولید، وہ آیا ہے۔ 1 2 بار پہلے بھی میری ملاقات ہوئی تھی جرار کی وفات کے بعد، اور جرار کی زندگی میں تو اکثر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ بہت بڑا سرجن بن گیا ہے، زیادہ تر ملک سے باہر ہوتا ہے۔ بڑی خواہش تھی میری کہ جرار بھی بڑا سرجن بنتا۔ وہ سامنے بیٹھے شفیق احمد کو بتا رہے تھے اور جرار کے ذکر پر احسان علوی کے چہرے پر محسوس محبت و حسرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا تھا اور ولید اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے احسان علوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آج جرار زندہ ہوتا تو وہ بھی ولید کا ہی ہم عمر ہوتا، انہوں نے حسرت سے سوچا تھا۔ شفیق احمد مصافحہ کر کے اب اس کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، پھر وہ احسان علوی کی طرف آیا تھا۔ انہوں نے مصافحہ کر کے اسے گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو؟ آج کل پاکستان آئے ہو؟ وہ ولید کو آفس میں رکھے صوفوں کی طرف لے آئے تھے۔ شفیق احمد نے انٹرکام پر چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر دے کر ان کے ساتھ ہی آن بیٹھے تھے۔ میں ٹھیک ہوں لالا جان، 2 3 دن پہلے ہی آیا ہوں امریکہ سے۔ ایک شارٹ کورس کے سلسلے میں 2 سال سے وہاں تھا۔
ولید نے انہیں حسب عادت مخاطب کیا تھا۔ وہ یاسیت زدہ سا مسکرائے تھے۔ کتنے عرصے بعد انہیں لالا جان کہا گیا تھا۔ لالا جان کہنے والا تو شاید یہ حق اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ میں آپ کے پاس ضروری کام سے آیا ہوں لالا جان، پلیز مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ ولید کی آواز پر وہ اپنے خیال سے چونکے تھے۔ ولید ان کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ انہوں نے پریشان نظروں سے شفیق احمد کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہے ولید، تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ نہ سمجھنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پلیز لالا جان، میرے بیٹے کی زندگی بخش دیجئے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ میری واحد اولاد ہے۔ اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ میں مر جاؤں گا لالا جان۔ وہ احسان علوی کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑایا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو ولید؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا بیٹا، اس کی زندگی بخش دوں میں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں تو تمہارے بیٹے کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ احسان علوی حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ سفیر میرا بیٹا ہے لالا جان۔ ولید کے جملے پر ان کے چہرے پر پھیلے پریشان تاثرات کی جگہ سرد و جامد تاثرات نے لے لی تھی۔ انہوں نے ولید کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکالے تھے۔ یہ ناممکن ہے ولید، تم نہیں، اس نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ دینیا زرمیم کی بیٹی اور خطیب جرار کا بیٹا دونوں موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو میں اس لڑکے کو معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ قاطعیت سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھے تو ولید اور شفیق احمد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پلیز لالا جان، مجھے مایوس مت لوٹائیں۔ مجھے معلوم ہے سفیر نے بہت برا کیا جو کیا۔ اس نے مجھے سب بتا دیا ہے، مجھ سے کچھ نہیں چھپایا ہے۔ اس نے جو کیا وہ اس پر پچھتا رہا ہے۔ پلیز اسے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے دیں۔ اسے نئی زندگی کی نوید دے دیں، جیسے آپ نے جرار کو دی تھی۔ ولید ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ تم جرار کا مقابلہ سفیر سے کر رہے ہو؟ ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جرار جس جرم کی سزا کاٹنے کے لیے لایا گیا تھا وہ اس کے باپ نے کیا تھا، جبکہ سفیر اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ وہ درستی سے بولے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ آپ کا احسان ہے۔ ناقابل معافی جرم تو جرار کے باپ کا بھی تھا، لیکن آپ نے اس کی اولاد سے احسان کا معاملہ کیا، کیونکہ احسان کرنا آپ کی فطرت ہے، بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا آپ کی سرشت ہے۔ سفیر کے معاملے میں بھی اپنی فطرت، اپنی سرشت کو غصے کے آگے سرنگوں نہ ہونے دیں لالا جان۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ اگر اسے عمر قید یا پھانسی کی سزا ہو گئی تو ہم دونوں میاں بیوی جیتے جی مر جائیں گے۔ سفیر ہماری اکلوتی اولاد ہے، پلیز لالا جان اس کی زندگی بخش دیں۔ ولید نے دلیل پیش کرتے گڑ گڑا کر کہا تھا۔ نہیں ولید نہیں، تم ہمیں قائل، آپ کو واسطہ ہے جرار کا، اس کی محبت کا جو آپ نے جرار سے کی، اس محبت کا جو جرار نے آپ سے کی تھی، جسے اس نے زندگی کی آخری سانس تک نبھایا۔ میرے بیٹے کو معاف کر دیں ایسی محبت کے واسطے لالا جان۔ ولید ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ احسان علوی کی نظروں میں ہنستے مسکراتے زندگی سے بھرپور جرار علوی کا چہرہ گھما تھا، اور پھر آخری لمحوں میں نہ تمام حسرتوں سے سجی زندگی کی رمق سے محروم ہوتی آنکھیں ابھری تھیں۔ ان کی دائنی آنکھ سے آنسو پھسلتا شرٹ کے کالر میں جذب ہوا تھا۔ ہم نے اپنے جرار کی خاطر معاف کیا تمہارے بیٹے کو۔ احسان نے مکینکی انداز میں یہ جملہ ادا کیا تھا، اور پھر کسی کی بھی سمت دیکھے بغیر آفس سے باہر نکل گئے تھے۔ اور اس لیے مجھے کیس واپس لینا پڑا۔ جرار کا واسطہ دیکھ کر اگر کوئی مجھ سے میری زندگی بھی مانگے تو میں اپنی زندگی دینے سے بھی دریغ نہ کروں۔ وہ نم لہجے میں مخاطب تھے۔ اور تم دونوں میرے نزدیک میری زندگی سی اہمیت ہی رکھتے ہو، وہ مزید بولے تھے، پھر اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور لائبریری سے باہر نکل گئے تھے۔ دین، خطیب کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس تمام دورانیے میں وہ اسے تو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو دین؟ دینیا کو متوجہ دیکھ کر اس نے مدھم افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا تھا۔ دینیا کے چہرے پر پھیلتے ناگوار تاثرات بآسانی پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ دین پلیز میری بات سنو۔
وہ بے ساختہ ملتجی ہوا تھا، ٹیبل کے پاس دائنی طرف دراز کی سمت رخ کیے وہ کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ خطیب کو صرف اس کی ہلتی ہوئی میکسی نظر آ رہی تھی۔ دین، میں جانتا ہوں اس دن تم نے کبیر کے ساتھ جو کہا تھا وہ محض چند بے روح الفاظ تھے۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، لیکن کیا تم اس دن اس وقت کو بھول نہیں سکتی؟ کیا تمہیں وہ دوستی یاد نہیں جو بچپن سے ہمارے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی؟ کیا تم اس دوستی کی خاطر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ پلیز دین، تم جانتی ہو نا ہم تینوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی حق کی بے روحی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے کی التجا برقرار تھی۔ دینیا کی طرف مسلسل خاموشی تھی۔ دینیا رخ موڑ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے نکاح سے پہلے اسے کتنی کالز کیں، کتنا گڑ گڑائی تھی وہ اس کے سامنے، اور وہ کتنا بے حس بن گیا تھا، دوستی کا پاس بھی نہ رکھا تھا، کتنا بے وقت کر دیا تھا اس نے دینیا شاہ کو۔ ایک تلخ سا تاثر ابھرا تھا دینیا کے چہرے پر۔ اس نے غصے سے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ کا فلپ بند کر دیا تھا۔ تمہاری ہر بات کے لیے میرے پاس اب یہی جواب ہے۔ تلخی سے بند لیپ ٹاپ کو دیکھا تھا اور سر جھٹکتی لائبریری سے باہر نکل گئی تھی۔ دوسری طرف خطیب نے تاریک ہوتی اسکرین کو دکھ سے دیکھا تھا۔ مل گیا تمہیں دینیا شاہ کا جواب؟ ہو گئی تمہاری تسلی؟ وہ اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اپنے کہنے پر قائم ہے، اس لیے اب تم بھی خاموشی اوڑھ لو خطیب جرار الوی۔ تم اب چاہے کچھ بھی کر لو، دوستی کا وہ اعتماد دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے جسے اپنے ہاتھوں سے بدگمانی کی تہوں میں لپیٹا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اسکائپ بند کیا تھا۔ اسے ابھی ایک پروجیکٹ پر کام کرنا تھا۔ خطیب یار، میں تو بور ہو گیا ہوں قسم سے 2 دن میں۔ تم منہ اندھیرے آفس نکل جاتے ہو، پیچھے میں اور تمہارے اپارٹمنٹ کی تنہائی۔ میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ تم اکیلے کیسے رہتے ہو۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد واک پر نکلے تھے۔ اب تو عادت ہو گئی ہے، اور خیر زیادہ تر تو لالا جان میری طرف آ جاتے ہیں تو اس لیے اتنا فیل بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسکراتا ہوا بتانے لگا تھا، میرے خیال میں واپس چلتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری کلفی بن جائے۔ خطیب نے ٹھنڈ میں ٹھٹھرتے کبیر کو دیکھا تھا جو جیکٹ، مفلر، گلوز پہننے کے باوجود کانپ رہا تھا۔ ہاں میرے بھائی، صحیح کہہ رہے ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا یہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ خطیب کی بات پر اس نے فوراً لبیک کہا تھا، بھائی یہ کراچی نہیں ہے، لائٹ جی ہے، یہاں سردی اپنے صحیح معنوں میں ہی ہوتی ہے۔ خطیب نے اس کی حالت پر ہنستے ہوئے کہا تھا، ہنس لے میرے بھائی، واپس تو نے بھی کراچی ہی آنا ہے، کبیر نے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، خطیب نے مدھم لہجے میں کہا تھا جو کبیر کے کانوں سے محفوظ ہی رہا تھا۔ اف، کچھ سکون آیا جس میں۔ اپارٹمنٹ آ کر کافی پینے کے بعد کبیر کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہو گئے ہو، خطیب نے کپس دھو کر ریک میں رکھے تھے۔ ہاں، اور تم کچھ زیادہ ہی سخت جان، کبیر نے برجستہ کہا تھا۔ خطیب نے کچھ رسپانس نہیں دیا تھا۔ خطیب، ویسے صرف دینیا ہی نہیں، تبدیلی تو تمہارے رویے اور انداز میں بھی آئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ اس جھگڑے کی وجہ سے ہے نا جو تمہارا اور دینیا کا ہوا تھا؟ کبیر سنجیدہ الجھن زدہ سا بولا تھا۔ خطیب کی خاموشی پر کبیر جھنجھلایا تھا، تم اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اب تو دین نے بھی ناراضگی ختم کر لی ہے نا؟ خطیب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن یہ سوچ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی کہ ویسی کون سی بات ہے جس نے تمہاری اور دینیا کی بچپن کی دوستی کو بھی پسے پشت ڈال دیا۔ کبیر سے بہت الجھا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کچھ باتیں اتنی بڑی کہ بچپن کے رشتے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ خطیب کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، اور وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بڑی بات تھی؟ کبیر بضد تھا۔ کیا بچپنا ہے یہ کبیر؟ خطیب جھنجھلا کر باہر نکلا تھا۔ تمہیں میرے سر کی قسم ہے خطیب، مجھے بتاؤ آخر تمہارا اور دینیا کا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ خطیب تو تڑپ ہی گیا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے یہ کبیر؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی مگر کبیر نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ جاننا چاہتے ہو نا کیوں ہوا تھا میرا اور دین کا جھگڑا؟ تو سنو، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسے کارڈ بھیجنے والا شخص تم نہیں کوئی اور ہے۔
شدید غصے اور طیش میں کہہ گیا تھا اور اس کے سر سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا کیونکہ خطیب کی بات سننے کے بعد کبیر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ دینیا کو سچ پتہ چل گیا تھا۔ کبیر کو کچھ وقت لگا تھا اس بات کو سمجھنے میں۔ خطیب اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سر جھٹکتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ تو کیا دینیا جانتی ہے وہ لڑکا؟ کبیر کی زبان بیچ میں ہی لڑکھڑائی تھی۔ نہیں، خطیب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کبیر کی حالت نے اسے جذباتی طور پر اتنا پریشرائز کیا تھا کہ وہ بے ساختہ سچ کہہ گیا تھا، لیکن وہ اسے مکمل سچ تو نہیں بتا سکتا تھا۔ تو پھر دینیا کو سچ کس سے پتا چلا؟ کبیر مزید الجھا تھا۔ اور اس نے تم سے جھگڑا کیوں کیا؟ کبیر کے خواص آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے۔ اس بات کو تو اسے مجھ سے ناراض ہونا چاہیے تھا۔ کبیر کی الجھن برقرار تھی۔ اس نے میری اور اس لڑکی کی باتیں سن لی تھیں، خطیب نے اب کی بار سوچ سوچ کر کہا تھا۔ اب کبیر کو مطمئن کرنے کے لیے اسے ایک نئی کہانی بنانی تھی۔ اس نے نگاہیں کبیر کے چہرے سے ہٹا کر سامنے کی سمت رخ کیا۔ اس دن میرے پاس اس لڑکے کا فون آیا تھا۔ خطیب کی نگاہوں میں وہ دن گھومنے لگا تھا۔ اس دن گھر سے آئے سامان میں اسے وہ ہوڈی نظر آئی تو بے ارادہ ہی اس نے وہ پہنی تھی اور مرر کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ دینیا سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں لکھی تحریر اسے یاد آئی تھی جو آئینہ اسے دکھا رہا تھا۔ بہت التجائیں کیں اس نے مجھ سے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ وہ کھویا کھویا سا بولا تھا۔ کیا وہ دینیا سے بہت محبت کرتا تھا؟ کبیر کو عجیب بے چینی لاحق ہوئی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ خطیب کا انداز حسب سابق تھا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ اب کبیر کے لہجے میں جلن تھی۔ محبت میں موازنہ نہیں ہوتا کبیر، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ اس نے اب رخ کبیر کی سمت کیا تھا۔ دین نے میرے اور اس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب میرے روم میں آئی، بس پھر اس نے میرا اور میرے روم کا حشر بگاڑ دیا۔ تم سے بھی خفا ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس تمام معاملے میں تم بے قصور ہو۔ تم نے جو کیا میرے کہنے پر کیا، اور شکر ہے اسے یقین آ گیا۔ خطیب نے گہرا سانس لیتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ اس کا مطلب میرا اندازہ صحیح تھا کہ تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ میں ہوں۔ آئی ایم سوری خطیب، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ کبیر شرمندہ سا بولا تھا۔ ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ اول تو ایسا ہے نہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو تم نے اس دن صلح صفائی کروا تو دی ہے، پھر شرمندگی کیسی؟ خطیب نے اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کیا تھا محبت سے۔ دینیا میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچتی ہوگی اب کہ میں کتنا بڑا فراڈ ہوں۔ اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوگی۔ کبیر کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ کیا بے وقوفوں جیسی باتیں سوچ رہے ہو؟ اگر تمہارے بارے میں ایسا سوچتی تو تم سے نکاح ہی کیوں کرتی؟ اور میں سمجھاتا ہوں یہ تمام باتیں اس حقیقت کے سامنے بے حیثیت اور بے معنی ہیں کہ دین اب تمہاری منکوحہ ہے۔ خطیب نے پوری سنجیدگی سے کہا تو کبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو تمام الجھنیں سلجھ گئی ہیں، اب تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ صبح ایک نئے پروجیکٹ پر پریزنٹیشن دینی ہے، خطیب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کبیر اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا تھا۔ دینیا، سائقہ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اسکول گارڈن میں بچوں کے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف تھی۔ ان بچوں کے درمیان آ کر اس کا دل پرسکون ہو جاتا تھا۔ سائقہ کو دیکھتے ہی اس کے تاثرات ساکت ہوئے تھے۔ سائقہ اکیلی تھی، اسے کچھ سکون ہوا۔ کیسی ہو دینیا؟ قریب پہنچ کر سائقہ نے دریافت کیا تھا۔ دینیا نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سائقہ نے دینیا سے کہا تھا، ایک بات پوچھوں دینیا؟ سائقہ کا انداز کچھ محتاط سا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، لیکن کیا تمہارے فیونسی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دینیا تلخ ہو گئی تھی۔ سفیر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے دینیا، کچھ نہیں چھپایا۔ یونیورسٹی میں انہوں نے کیا اور تم لوگوں نے کس طرح نکلوایا، اور پھر انہوں نے جو تمہارے اور تمہارے دوست کے ساتھ کیا، سب کچھ بتا دیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھنا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا صرف ایک بار سفیر سے مل نہیں سکتی؟ صرف ایک بار ان سے مل لو، وہ تم سے مل کر اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ دینیا کے لیے سائقہ کی بات حیران کن اور غیر متوقع تھی۔ پلیز سائقہ، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ دینیا عجیب شش و پیچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ سفیر واقعتاً بدل گیا تھا۔
اس کے قاطعیت سے کہنے پر سائقہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جب سے اٹھا تھا کل رات خطیب سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ اگر دینیا کو کارڈز کی حقیقت بہت پہلے پتہ چل گئی تھی تو پھر اس نے کارڈز نکاح کے بعد کیوں جلائے؟ وہ ناشتے کے بعد اسی سوچ میں غرق تھا۔ اس کا جواب تو صرف دینیا دے سکتی ہے، لیکن خطیب نے مجھے دینیا سے اس بارے میں بات کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ اس کی سوچ کا تسلسل خطیب کی کال پر ٹوٹا تھا۔ کبیر، اٹھ گئے ہو تو میرا ایک کام کر دو پلیز۔ میں جلدی میں شاید اپنا لیپ ٹاپ بھول گیا ہوں اور 15 منٹ بعد میری پریزنٹیشن شروع ہوگی۔ میں تمہیں ایک میلنگ ایڈریس ٹیسٹ کر رہا ہوں، اس پر وہ ڈاکومنٹس میل کر دو۔ پھر خطیب نے اسے پروجیکٹ فائل کا نام بتا کر کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور کچھ لمحوں بعد میلنگ ایڈریس کبیر کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ میل کرنے کے بعد کبیر لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کرنے لگا تھا کہ نگاہ ایک ویڈیو آئیکن پر پڑی جس میں خطیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کون سی ویڈیو ہے؟ کبیر نے ٹچ کیا تھا اور ویڈیو پلیئر کھلا تھا۔ وہ شاید کوئی گیدرنگ تھی۔ خطیب ایک اونچے سٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے بیٹھے لوگ اس سے کوئی پاکستانی سانگ سنانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ پھر کسی نے خطیب کو گٹار تھمایا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو مسکراتے آنکھیں بند کی تھیں اور گٹار بجاتے گانا شروع کیا تھا۔ گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ اس کے تاثرات جیسے متحرک تھے۔ 2-4 پل کی کہانی نہیں ہے، لفظوں میں کیسے ہوگی بیاں۔ میں نے چنی ہے تیری محبت، باندھی ہیں تجھ سے یہ ڈوریاں۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں آج پہلی بار کبیر کو کوئی کہانی نظر آئی تھی، کوئی طویل مسافت۔ وہ حیران سا اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ اور ربا یہ جدائی ملی ہے رسوائی، تیرے بنا جیوں ڈسے ہے تنہائی۔ کبیر کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گا نہیں رہا تھا بلکہ اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا۔ اس کی آواز کی لوچ میں عجیب انکہا سا درد بنا تھا۔ کیا خطیب کسی سے؟ کبیر کی ذہنی روح بھٹکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں بتاتا۔ کبیر ویڈیو دیکھتا سوچ رہا تھا۔ اب اس کا دھیان دنیا سے ہٹ چکا تھا۔ اسے لمحہ بھر کو لگا تھا جیسے خطیب کی آنکھوں میں نمی سی چمکی ہو۔ سبب آنسوؤں کا کسے ہم بتائیں، کسے بے بسی کی کہانی سنائیں۔ انہیں تو ہماری خبر ہی نہیں جن کے لیے محبت و وفائیں۔ کیوں جانے نہ تو میرا سکون۔ کبیر نے کتنی ہی بار اس سانگ کو ری پلے کر کے دیکھا تھا۔ کیا میں خطیب کے اتنے قریب نہیں تھا کہ اس کے دل کا حال جان پاتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خطیب کم از کم اپنی زندگی میں آنے والی اتنی بڑی تبدیلی تو ہم سے نہیں چھپائے گا۔ میں بھی تو نہیں چھپا سکا تھا۔ اس نے اپنی سوچ کی تردید کی تھی۔ لیکن تم بھول رہے ہو کبیر، خطیب کو باتیں چھپانی آتی ہیں۔ اس نے تم دونوں کو کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارا کزن ہے، جبکہ وہ شروع سے جانتا تھا۔ اپنے اور دینیا کے جھگڑے کی وجہ بھی اس نے کتنی آرام سے چھپا لی، اور نہ جانے ایسا کیا کچھ ہو گیا جو خطیب نے تم سے چھپایا ہے۔ کبیر جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا خطیب کے پاس آ کر اس کی تمام الجھنیں سلجھ جائیں گی، مگر یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ اور کبیر میرے یار، آئی ایم سو ہیپی، میرا پروجیکٹ بیسٹ رہا، بہت جلدی میری پروموشن ہوگی۔ کبیر نے دروازہ کھولا تھا۔ بیل کی آواز پر تو خطیب نے اندر داخل ہوتے ہی اسے گھما ڈالا۔ دیٹس گریٹ، بہت مبارک ہو۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ اللہ پاک تمہیں اور کامیابی دے۔ کبیر نے دل سے دعا دی تھی۔ ابھی دین یہاں ہوتی تو مبارک اور دعا بعد میں دیتی، ٹریٹ پہلے مانگتی۔ خطیب بے ساختہ کہہ گیا تھا، پھر یکدم خاموش ہو گیا۔ ہاں، یہ تو سچ ہے۔ کبیر نے ہنستے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ کچھ دیر خطیب اسے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا، پھر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ کبیر اس کے لیے کھانا گرم کرتا ہی سوچ رہا تھا کہ اسے پوچھے یا نہ پوچھے۔ کمال کرتے ہو کبیر تم بھی، تمہاری دوستی میں یہ پوچھوں نہ پوچھوں والی بات کب سے آ گئی؟ کبیر نے سر جھٹکا۔ کھانے کے دوران خطیب نے اسے بتایا تھا کہ 2 دن کے لیے وہ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہے۔ البتہ گزشتہ شب افق لالا واپس آ چکے ہیں تو ان 2 دن وہ کبیر کے ساتھ ہوں گے۔ کبیر نے منہ بنا کر اسے گھورا تھا۔ مجھے لگا تھا آج تم مجھے چھٹیوں کی خوشخبری سناؤ گے۔ کبیر منہ بناتا اٹھا تھا۔ اب بھائی، میں تمہاری طرح
मिल ओनर तो नहीं हूँ कि वर्किंग सीज़न में भी छुट्टी लेकर दोस्त से मिलने जर्मनी चला जाऊँ। मैं तो एक छोटा-सा तनख्वाहदार मुलाज़िम हूँ, भला मैं अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कर सकता हूँ? खतीब ने शरारती मुस्कुराहट से इसे देखते छेड़ा था। दिल तो चाहता है तुम्हारी गर्दन ही मरोड़ दूं इस बात पर। कबीर ने दांत कचकचाए थे। मगर क्या करूं, तुम्हारे बगैर भी गुजारा नहीं है, कबीर ने बेचारगी से कहा। तो खतीब की गर्दन फखर से अकड़ गई। बस बस, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कबीर ने पहलू पर दोनों हाथ टिकाते कहा था। खतीब ने हंसते हुए सर झटका था और उठ खड़ा हुआ था। अब तो लाइफ में अच्छे खासे सेट हो गए हो, आगे के क्या इरादे हैं? शादी वगैरह कोई लड़की देखी हुई है? चैनल सर्चिंग करते कबीर ने सरसरी अंदाज में लैपटॉप पर मसरूफ़ खतीब से पूछा। इसने मसरूफ़ से अंदाज में लम्हा भर को कबीर को देखा, फिर बुरा सा मुंह बनाते नज़रें वापस लैपटॉप पर जमाई। तुम निकाह शुदा हो गए हो तो तुम चाह रहे हो कि दुनिया में हर किसी के आगे शुदा का इजाफा हो जाए। मेरे भाई, मेरी आज़ाद ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? खतीब ने इसकी बात को चुटकियों में उड़ाया। खतीब की बात पर कबीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो खतीब को नाचार इसकी जानिब मतवज्जा होना पड़ा, जो संजीदा गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। क्या है यार, ये काम मुकम्मल करने दो, सुबह फिर जल्दी जल्दी में रह जाएगा, खतीब ने आजिज़ लहजे में कहा था। हाँ तो तुम करो, मैंने तुम्हें रोका है क्या? कबीर ज़ेरे लब मुस्कुराया था। अब इतनी मशकूक नज़रों से देखोगे तो बंदे का हाक ध्यान लगेगा काम में। खतीब का अंदाज बरकरार था। बोलो अब क्या बात है? खतीब इसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जा हुआ था। तुम किसी को पसंद करते हो या शायद करते थे? कबीर ने इतना बेसाख्ता कहा कि खतीब अपने चेहरे पर उभरने वाला तारीख सा तासुर इसे छुपा न सका था। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। खतीब ने चेहरे का रुख बदला था। अच्छा तो फिर ये क्या है? कबीर ने इसके लैपटॉप की कीज़ प्रेस करते वीडियो प्ले की थी। खतीब के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। अब जवाब दो, कबीर इसको जवाब तलब नज़रों से देख रहा था। मैं अब भी यही कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भला तुमसे छुपाता? हद करते हो यार, खतीब ने खुद को नॉर्मल करते कहा था। अच्छा, हाँ शायद सही कह रहे हो, मैं भी छुपा नहीं सका था। कबीर कुछ शशोपेज में मुब्तला हो गया था। पता नहीं क्या हो गया है मुझे आजकल, हर बात मशकूक सी लगने लगी है, यूं जैसे किसी पर्दे में लिपटी हुई हो। कबीर उलझन ज़दा था। पाकिस्तान में था तो दीनिया का रवैया उलझाता था, यहाँ आया हूँ तो उलझन पता नहीं क्यों मज़ीद बढ़ गई है। दीनिया की तुमसे नाराज़गी की वजह जानने के बाद एक अजीब सी बेसुकूनी है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। कबीर बोलता जा रहा था और ख़तीब दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा था। तुम्हें पता है दीनिया ने निकाह वाले दिन कार्ड्स जला दिए। मैं इसी सोच में रहा कि कहीं दीनिया को पता तो नहीं चल गया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो तो बहुत पहले सच जान चुकी है, तो फिर इसने कार्ड्स अब क्यों जलाए? कबीर बुरी तरह उलझा हुआ था। रिलैक्स यार, इतनी इतनी सी बातों को इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि तुम दोनों के रिश्ते के सामने हर चीज़ बेमायनी है, इसलिए इन बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। खतीब को इसकी हालत पर गोया रहम आया था। मैं सोचना छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं। वो मुझे बार बार याद दिलाता है कि मेरे और दुनिया के रिश्ते की बुनियाद झूठ पर है, और ये बात मुझे खुलकर सांस नहीं लेने देती। मैं एक बार खुद इसे सच बताना चाहता हूँ, कबीर ने सिसकते कहा था। तुम्हारे और दीनिया के रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं, उस मोहब्बत पर है जो तुमने उससे की। हाँ, और जो दीनिया ने मुझसे नहीं की, और मुझसे वो कभी करेगी नहीं, क्योंकि शायद वो अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी है, और मुझे ये बात अब समझ आई है। कबीर ने खतीब की बात कता करते कहा था और उठकर कमरे में चला गया था। खतीब अपना सर थामे वहीं बैठ गया। इसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसे कबीर को ये नहीं बताना चाहिए था कि दीनिया सच जानती है।